बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गजल है कब याद में तेरा साथ नहीं, कब बात में तेरी बात नहीं, और इसके शायर हैं फैज अहमद फैज। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब बात में तेरी बात नहीं, सत शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। गजल अरबी जुबान का लफ्ज है जिसकी मानी है महबूब से बातें करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका दामन वसी होता गया और आज तकरीबन हर तरह का मौजू इसमें बयान किया जाता है। यही वजह है कि गजल उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ़े सुखन है। फैज अहमद फैज अपनी दीवानगी की हद को यहाँ बयान कर रहे हैं कि मेरे महबूब का तस्वुर मेरे हर एहसास में इस तरह उतर चुका है कि जैसे अब कोई लम्हा उसकी याद से खाली नहीं है, क्योंकि उसकी याद, उसका तस्वुर कभी दिल से जुदा ही नहीं होता। इसलिए अब जुदाई का एहसास मिट गया है। ये कैफियत है जिसका आपने इस शेर में इजहार किया है। और शाख के लिए महबूब की जुदाई का दौर बहुत तकलीफ दे होता है। फैज अहमद फैज भी इसी दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फैज का कहना है कि महबूब की याद ने जुदाई की शिद्दत को, दर्द को कम कर दिया है। ये ख्याल आपके दिल की गहरी मोहब्बत और शिद्दत को जाहिर करता है। बकौल नासिर काज़मी, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। फैज अहमद फैज इश्क की राह पर चलते हुए अपने गम और बेचैनी का इजहार मुनफरिद अंदाज में कर रहे हैं, क्योंकि उनका महबूब उनसे जुदा है। मुद्दत और वक्त के फासले भी मोहब्बत की सच्चाई और शिद्दत को मिटा नहीं सके। फैज इस कैफियत पर खुदा का सत शुक्र अदा कर रहे हैं कि इनकी रातों में हिज्र की, जुदाई की कोई रात नहीं, जुदाई का कोई साया नहीं है, क्योंकि महबूब की याद और उसके ख्याल ने दिल को सुकून दे दिया है। हिज्र या जुदाई की रात का ना होना मोहब्बत की तकमील और सुकून की अलामत है। शायर फैज अहमद फैज का कहना है कि महबूब की याद ने जुदाई के दर्द को कम कर दिया है, और फिर इश्क में एक मुकाम वो आया कि फैज को महसूस होने लगा कि इनका महबूब तो इनसे जुदा ही नहीं है, क्योंकि हर लम्हा महबूब का ख्याल, तसव्वुर उनके साथ रहता है। इसी ख्याल को फैज ने इस शेर में बयान किया है। गजल का अगला शेर है, मुश्किल है अगर हालात वहां, दिल बेचाए जहां बेचाए, दिल वालों कूचे जाना में कि ऐसे भी हालात नहीं। फैज के अक्सर अशार में इनका महबूब इनका वतन होता है। फैज अहमद फैज रावलपिंडी साजिश केस के इल्जाम में गिरफ्तार हुए और कई साल कैदोबंद में भी रहे। इसी दौरान इनकी शायरी ने जुल्म जबर के खिलाफ अवाम की मज़ाहमत की अलामत के तौर पर एक खास मुकाम भी हासिल किया। अपनी इसी जद्दोजहद के दौरान फैज अहमद फैज को मुल्क बदर भी होना पड़ा। फैज का ये शेर अपने अंदर सियासी रंग रखता है। हुकूमत के खिलाफ आवाज़े हक बुलंद करने की वजह से फैज को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मुल्क बदर भी हुए। जब अपने वतन की याद सताती और आने के बारे में सोचते तो कहा जाता कि हालात अभी साजगार नहीं हैं। इस पस मंजर में फैज लिखते हैं कि अगर मुल्क में मुश्किल हालात हैं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जान चली जाएगी। राहे हक में ये सौदा महंगा नहीं। इस पस मंजर में महबूब यहाँ वतन को कहा गया है। यहाँ फैज अपनी मोहब्बत की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि महबूब के कूचे के हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, इश्क और वफा का तकाजा ये है कि महबूब की गलियों में जरूर जाया जाए। बकौल अहमद फराज, जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी बाबा जौला ही सही नाचते गाते जाते। कुछ ऐसा ही ख्याल, कुछ ऐसा ही तस्वुर फैज भी यहाँ पेश कर रहे हैं।
اگر ادب کی روایت کے حوالے سے اس شعر کو دیکھیں تو فیض اپنی محبت کی شدت کو بیان کر رہے ہیں کہ محبوب کے، یہاں میں اب ذکر کر رہی ہوں عشق مجازی کا، کہ محبوب کے کوچے کے حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اپنے محبوب کی جدائی عشاق کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ وفا کا تقاضا ہے کہ وہ دل و جان کی قیمت بھی چکا سکتے ہیں، کیونکہ وفا میں دنیاوی رکاوٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب یہاں محبوب کوئی انسان لیا جائے یا وطن، کیفیت ایک سی ہے۔ غزل کا اگلا شعر ہے: جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ فیض احمد فیض راولپنڈی سازش کیس کے الزام میں گرفتار ہوئے اور کئی سال قید و بند میں بھی رہے۔ پھانسی کا حکم بھی جاری ہوا تھا۔ اس قید و بند کے دوران ان کی شاعری نے ظلم و جبر کے خلاف عوام کی مزاحمت کی علامت کے طور پر ایک خاص مقام حاصل کیا۔ یہ تو ایک حوالہ ہے ان کی شاعری کے حوالے سے اور ان کے تصور کے حوالے سے جو ہمیں ان کی شاعری میں نظر آئے گا، یعنی وطن سے محبت اور قربانی کا جذبہ، وہی خیال، وہی تصور ہمیں اس شعر میں بہت نمایاں دیکھنے کو ملے گا۔ قید و بند کی حالت میں بھی فیض کا انداز ایسا تھا کہ وہ اپنے وقار کو برقرار رکھتے تھے۔ وہ ظلم کے خلاف جھکتے نہیں بلکہ اپنی شان اور اصولوں پر قائم رہتے تھے۔ اس شعر میں وہ اپنی یا اپنے جیسے انقلابی شخصیات کی قربانیوں کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رہنے والا قصہ یا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ عظیم مقصد کے لیے جس کی راہ میں جان دینے والے کبھی مرتے نہیں۔ یہ شعر قید و بند کے دوران فیض کی غیر متزلزل حوصلے اور جرأت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ فیض جانتے تھے کہ جبر کے نظام کے خلاف لڑائی میں جان کی قربانی دینا ضروری ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے اہم یہ تھا کہ ان کا مقصد اور ان کے اصول زندہ رہیں۔ فیض احمد فیض کا یہ شعر ظلم کے خلاف مزاحمت، وقار اور جرأت کی ایک تاریخی بیان بھی ہے۔ ان کے لیے قید و بند کوئی خوف کی علامت نہیں تھا بلکہ ظلم کے خلاف جدوجہد کا ایک حصہ تھا، اور اس میں انہیں جان جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ فیض کا کہنا ہے جان کا کیا، وہ تو ایک دن جانی ہی ہے۔ زندگی تو عارضی چیز ہے، لیکن اس زندگی کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور کس مقصد کے تحت موت کو گلے لگایا گیا، وہ بات اہم ہے۔ ہم مختصر جملے میں اس خیال کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: لیکن اہل جنون جس شان سے مقتل گاہ کی طرف جاتے ہیں وہ مقصد سلامت رہتا ہے اور تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ جان کا جانا تو برحق ہے، لیکن خود اپنی مقتل گاہ کی طرف بڑھنا جرأت کا کام ہے۔ مقصد سلامت رہے تو جان کا سودا مہنگا نہیں، یہی تصور یہاں ہمیں فیض بھی دے رہے ہیں۔ بقول فیض: مقام فیض راہ میں کوئی جچتا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ غزل کا اگلا شعر ہے: میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ فیض احمد فیض کا کہنا ہے کہ سچائی اور خلوص کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے جہاں حسب نسب ذات پات سے مقام حاصل ہو، یعنی سچائی اور خلوص میدان وفا میں جذبات کی گہرائی اور سچائی سے مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ شعر عشق کی وسعت، بے غرضی اور اس کی روح کو بیان کرتا ہے۔ فیض نے میدان وفا اور دربار میں فرق کو واضح کیا ہے۔ فیض کا کہنا ہے کہ عاشق کسی خاص نام یا پہچان کا محتاج نہیں ہوتا۔ فیض کا کہنا ہے کہ عاشق کسی خاص نام یا پہچان کا محتاج نہیں ہوتا،
اور نہ ہی عشق کسی کی ذات تک محدود ہے۔ محبت ایک آفاقی جذبہ ہے جو ہر حد، ہر نام اور ہر ذات سے بالا تر ہے۔ عشق کا راستہ وہی لوگ اپنا سکتے ہیں جو محبت کے جذبے کو سچائی کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ یعنی عشق کا راستہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو محبت کے جذبے کو سچائی کے ساتھ نبھاتے ہیں، اور جو سچائی ہے وہ کسی بادشاہ کے دربار کی غلام نہیں ہے، وہ کہیں بھی موجود ہو سکتی ہے، وہ کسی نام نسب سے منسوب نہیں ہے۔ اب یہ محبت وطن کے لیے ہو یا کسی انسان کے لیے، جذبے کی سچائی اور گہرائی شرط ہے۔ یعنی یہ جو جذبہ ہے محبت، اس کے لیے اب یہ کسی سے بھی منسلک ہو سکتی ہے، وطن سے بھی اور محبوب سے بھی، لیکن اس کے لیے جذبے کی سچائی اور گہرائی شرط ہے۔ اس راستے میں نام، نسب اور ذات کی کوئی اہمیت نہیں، دل کا خلوص اور سچائی سب کچھ ہے۔ بقول حالی کیس ہو کہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ اگلا شعر ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت کے تو کیا کہنا، ہار بھی بازی مات نہیں۔ فیض احمد فیض اس شعر میں کہتے ہیں کہ محبت میں جیت جانا تو ایک شاندار کامیابی ہے، لیکن اگر ہار بھی گئے تو یہ بھی ایک جیت ہی کی طرح ہوتی ہے۔ عشق میں ہارنا خود کو فنا کر دینا، یہ فنا ہونا بھی عاشق کے لیے ایک عظیم کامیابی ہے۔ یعنی اس کی سچائی کے اوپر ایک مہر ہے کہ وہ اپنے جذبات میں سچا تھا۔ اس لیے شاعر فیض احمد فیض کا کہنا ہے کہ فنا ہونا بھی عاشق کے لیے ایک عظیم کامیابی ہے، کیونکہ یہ عشق کی معراج ہے۔ فیض کا کہنا ہے کہ محبت کرنے والا اپنی تمام تر چیزوں کو قربان کر کے بھی سکون پاتا ہے، کیونکہ وہ سچائی سے اپنے جذبات کی گہرائی سے اس راہ پر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ عشق کا اصل مقصد ہی اپنی ذات کی نفی اور دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر کھو جانا ہے۔ یہ اشعار محبت میں بے خوفی، دیوانگی اور جنون کا اظہار کر رہے ہیں۔ عاشق ہار جیت کے خوف سے آزاد ہو کر اس راہ پر چلتے ہیں۔ عاشق کا مقصد سچائی کے ساتھ خود کو ایک بلند مقام تک پہنچانا ہے۔ فیض کا کہنا ہے کہ محبت ایک ایسا کھیل ہے جہاں سب کچھ داؤ پر لگا دینا چاہیے۔ دنیا کا وفا کا تقاضا ہے، اس لیے محبت میں اپنی جان، عزت، وقت اور ہر قیمتی شے کو قربان کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ عشق کا راستہ بہادری کا راستہ ہے، جہاں خوف اور ہچکچاہٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ محبت میں وفا اور قربانی اہمیت رکھتی ہے، ہار جیت بے معنی ہے، اور یہی تصور، یہی خیال فیض احمد فیض نے بھی اس شعر میں بیان کیا۔ بچوں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور مزید بچوں تک پہنچائیں تاکہ یہ جو کوشش ہے آگے بڑھ سکے۔ اللہ حافظ۔